अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, 7 दिन बाकी 24 नवंबर में और तैयारियां भरपूर। आज असद कैसर साहब ने बाकायदा मुतालबात भी शेयर कर दिए और उन्होंने कहा, पूरी आवाम से अपील की है कि वो भरपूर अंदाज से निकलें, हकीकी आज़ादी के लिए निकलें। पहला मुतालबा इमरान खान समेत तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा, हमारा मैंडेट चोरी किया गया वापस किया जाए, मुल्क में आइन और कानून का निफाज किया जाए और अफगानिस्तान के साथ तजारत को जो बंद किया गया है इसे बहाल किया जाए। आइन अमलन मुअत्तल है, अब ना तो पार्लियामेंट और ना ही अदालत की कोई हैसियत रही है। जिसके पास ताकत या डंडा है, इसी के पास इख्तियारात हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि भाई कुछ थोड़ा सा हमारी तरफ भी देखें, कोट लखपत जेल आएँ, हमारे से भी मशवरा करें। 40 साल का सियासी कैरियर है, कुछ रहनुमाई की जा सकती है। और उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि तमाम अपोजिशन की पार्टीज को साथ लेकर चलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा, आज पेशावर में इलियास बलोर साहब के वफात पर वो गए हुए थे जनाजे पर, और उनका ये कहना था कि भाई मैं तो कल ही लंदन से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम कि 24 नवंबर को क्या होने जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं। तो जो टास्क दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से कि सियासी जमातों से राब्ते किए जाएं, तो आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में क्या लंदन राब्ता नहीं हुआ, इस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बानी पीटीआई सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, हम मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं और हमारी ऑफ़र हर वक्त मौजूद है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब, अगर वाकई आपने डू और डाई वाली सिचुएशन है तो फिर माशाल्लाह अपने बच्चे लेकर आएं और वो लीड करें। और यहाँ पे नहीं रुके ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा भी अपने बच्चे, बेटों, बेटियों, पोतों, नवासियों के समेत आएँ। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब आपके वक्त का। मेहरबानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेहरबानो साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIF, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। मुजम्मल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। नाज़रीन, ये सारी जो मामलात हैं, मैं ज़रा इख्तियार वली खान साहब ने आज एक ट्वीट की है। मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ये भी ज़रा गौर से सुनिएगा आप, बड़ी दिलचस्प ट्वीट है। मुस्लिम लीग नून की कुछ बाअसर कुव्वतें गुज़िश्ता 2 साल से इन साजिशों और कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि मुझे किसी भी तरीके से पार्टी से निकाल दिया जाए। ये शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किसी पार्टी रहनुमा व कारकुन को वफाकी हुकूमत की हवा तक नहीं लगने दी जा रही, ताकि लोग इतने तंग हों कि मजबूर होकर पार्टी छोड़ दें। मेरी मुस्लिम लीग नून से वाबस्तगी के 34 साल कैरियर को अगर किसी ने बर्बाद करने की कोशिश की तो रद्द अमल में इनके अपने पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। 24 नवंबर के बाद खुलकर तमाम मामलात और तफसीलात दलील और सबूत के साथ सामने लेकर आऊँगा। पार्टी फोरम पर कोई इजलास हो नहीं रहा, इसलिए ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि कल जो कुछ भी होगा वो अचानक नहीं होगा, ना ही मैं इसका जिम्मेदार हूँगा। इख्तियार वली खान साहब, क्या हो गया सर, इतना गुस्से वाला आपने सोशल मीडिया फोरम? वैसे पहले ये बताएं, आपने ये VPN से किया है? नहीं, मुझे VPN के बगैर ही हमारा एक्स तो काम करता है। आई डोंट नो आपको क्यों VPN लगाना पड़ता है। एक ट्वीट थी, बस वो इतनी थी जितना आपने उसको बयान किया। ये 24 नवंबर की डेडलाइन क्यों रखी है? आपको क्या लगता है कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है? नहीं जी, सिंस आपको पता है कि मैं पार्टी में मेरी पोजीशन जो है, तो जो स्पोक्स पर्सन्स हैं, मैं PM साहब की जो टीम है उसमें से एक हूं। तो फिलहाल इस वक्त इससे ज्यादा कोई बात करनी मुनासिब नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा कि ये 24 नवंबर गुजर जाएगी, वैसे भी एक मिस कॉल है, ये खत्म हो जाएगी, तो इसके बाद फिर इस पर मजीद बात करेंगे। तो ये रिकॉर्ड पे लाना जरूरी था कि अगर अचानक थोड़ा सा बताएं तो सही, हुआ क्या है, मामला क्या है, कौन आपको तंग कर रहा है? KP सूबे में आपकी एक बाकायदा पोजीशन है, MPA रहे हैं PMLN के।
نہیں سر، میں صرف ایم پی اے نہیں رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اونلی این ایم پی اے. میں اس ملک کی کم و بیش 14 جیلیں کاٹ چکا ہوں. میں وہ سیاسی کارکن ہوں کہ جس کے ناخن تک نکالے گئے ہیں. میں وہ سیاسی کارکن ہوں جس کی 4 انگلیاں 8 جگہوں سے توڑی گئی ہیں. ٹھیک بالکل. کوٹ لکھپت جیل کیا، تو آٹک قلعہ کیا، پشاور کیا، بالکل صحیح. میں تو امیر مقام صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ سر میں اس وقت کسی کا نام کوٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میری ڈیموکریسی کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، ملک کے لیے میری جو سٹرگل ہے وہ 34. میں 16 سال کا تھا، 10ویں جماعت سے میں نے پالیٹکس سٹارٹ کی تھی، اور کبھی اقتدار پرست نہیں رہا ہوں. اگر اقتدار پرست رہا ہوتا تو میرے پاس پھر بڑی چوائسز تھی. بڑی چوائسز تھیں لیکن آپ نے نہیں کی. لیکن کوئی وجہ تو بڑی سی بتا دیں. کیا آپ کہتے ہیں اسلام آباد میں آپ کو آنے نہیں دیتے، ہوا نہیں لگنے دیتے؟ سر میں تو آئی یوز ٹو اسٹے دیئر ان اسلام آباد. میں تو منڈے ٹو تھرسڈے ادھر ہی ہوتا ہوں. لیکن میں بات کر رہا ہوں اپنی جماعت کی، اپنی پارٹی کے کارکنوں کی، ان کی پاور کوریڈور میں اور جہاں پہ بڑی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ کو نہیں بلایا جاتا؟ بلایا جاتا ہے، اس میں بلایا جاتا ہے، لیکن یہ بات کچھ اور ہے. لیٹ می ٹاک اٹ. ہم اس پہ پھر بات کریں گے انشاءاللہ. 24 گزر جائے، اپنی ڈیوٹیز بخوبی سر انجام دے لے، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ہیں. چلیں بالکل ٹھیک، صحیح بالکل. میں مہربانو قریشی صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. 4 مطالبے بھی سامنے رکھ دیے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے مذاکرات کی آفرز اوپن ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ ہم سے. اور پھر وہ کہتے ہیں اگر اتنا ہی بڑا شو کرنا ہے تو اپنے بچوں کو لے کر آئیں. مہربانو صاحبہ. جی السلام علیکم. میں دراصل اب دیکھ رہی ہوں آج ہی خواجہ آصف صاحب نے کوئی ٹویٹ کی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے. اور اگر میں اول تو خواجہ صاحب کیوں وی پی این استعمال کر رہے ہیں، وہ سن نہیں چکے کہ یہ تو غیر شرعی ہے. ہم لوگ تو ویسے ہی اچھے لوگ نہیں ہیں، تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں وی پی این استعمال. حکومت میں بیٹھے لوگ جاری کروا رہے ہیں وہ کیوں؟ تو جی بالکل، مجھے تو بڑی پریشانی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب کس طرح ٹویٹ کرے گی. یا تو کھول دیں ٹویٹر کو، یا پھر اس طرح کے فضول فتوے جو ہیں وہ جاری نہ کروائیں. کیونکہ میرے خیال میں اس ملک میں اگر کچھ غیر شرعی یا اسلام کے خلاف ہے وہ ہے لوگوں کے حقوق پر ضرب لگانا، لوگوں کے حقوق اور لوگوں کو متاثر کرنا، لوگوں سے ناانصافی کرنا. میرے خیال میں وہ سب سے بڑا گناہ ہے اسلام میں کہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنا اور کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا. اور اس میں یہ حکومت اور اس کے اراکین سب ملوث ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ اس کا جواب دیں، اس سے پہلے کہ یہ وی پی این پہ فرمائشی فتوے جاری کرواتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج بشرا بی بی پر اور جس طرح وہ خان صاحب پر جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو مجھے تو تعجب ہو رہا ہے سن کے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے. آپ مجھے بتائیے ضمیر صاحب، اگر میں آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو کوسوں، گالیاں دوں، غلیظ زبان استعمال کروں، تو کیا آپ مجھ سے گفتگو کرنا پسند کریں گے؟ یا کیا آپ اس کو سنجیدگی سے لیں گے کہ اگر میں کہوں کہ جی دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے، آئیے بات چیت کریں؟ آپ قطعاً پسند نہیں کریں گے مجھ سے بات چیت کرنا. تو پہلے جو ہے حکومت وہ اپنے عمل دیکھے، اپنے اعمال دیکھے، اپنے کرتوت اور اپنی حرکتیں دیکھے، اس کے بعد وہ اس طرح ہوا میں باتیں شاید کر سکیں. اگر تو ان واقعی یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو کس سے روکا انہیں؟ جائیں اڈیالہ میں، پنجاب میں آتا ہے نا. پنجاب کی تو سی ایم صاحبہ مریم بی بی ہیں، تو ان کو تو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. جائیں خان صاحب سے بات کریں. مگر یہ وہی خان صاحب ہے کہ جن کے سیل کی بجلی 20 دن انہوں نے بند کر دی، جس کو جانور کی طرح انہوں نے رکھا، جس کے ساتھ انہوں نے اتنا برا سلوک کیا گیا، اور پھر اسی منہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں گفتگو کے لیے. ہم تو پہلے دن سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے عوام کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اس کے اوپر انصاف کیجیے. انہوں نے اس کے برعکس اقدام لیے ہیں. آپ سب پورا پاکستان دیکھ چکا ہے کہ کس طرح انہوں نے قانون سازی کی صرف اور صرف اس بات کو روکنے کے لیے کہ آزاد عدلیہ نہ رہے اور الیکشن ٹرائیبیونل جو ہیں وہ کسی طرح بحال نہ ہو ان کے من پسند ججز لگانے کے علاوہ.
جب تک ان کے من پسند ججز نہیں لگتے, جب تک ای سی پی خود نہیں چنتا جس کے خلاف ہم گئے ہیں. مہربانو صاحبہ بالکل صحیح. مہربانو صاحبہ اب 4 مطالبات بھی ہمارے سامنے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ اطلاعات ایسی آ رہی ہے کہ 3 مطالبات ہیں. ضمیر حیدر صاحب میں ذرا درستی فرح گوگی صاحبہ کو اپروور بنا کے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی پر کوئی فریش کیسز کی تیاری کی جا رہی ہے. مطلب آج کسی اخبار میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ فرح گوگی صاحبہ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, دبئی میں میٹنگز بھی ہوئی ہیں اور ان کو اپروور بنایا جائے گا. بنا لیجئے. پہلے تو یہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا, وہ بشرا بی بی پہ الزام لگاتے تھے اور ہم افواہیں بھی سنتے تھے, خبر اخباروں میں لوگ کالمز بھی لکھا کرتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف اپروور بنے گی. کیا آپ نے دیکھا ایسا ہوتے ہوئے؟ نہیں. آپ نے کیا دیکھا کہ بشرا بی بی نے 10 مہینے بڑی سختی سے جیل برداشت کی, مگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں سینیٹر کامران مرزا صاحب کا بھی ذرا پوائنٹ لے لوں, پھر انڈیپینڈنٹ ویو لیں گے مزمل سہروردی صاحب سے. کامران مرزا صاحب, آپ نے ایک پروگرام میں چند روز قبل کہا تھا کہ یہ جلد بازی کا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا اور مشاورت کرنی چاہیے تھی اور تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ. آج مولانا صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا بھی مجھے تو اطلاع بھی نہیں ہے. کامران مرزا صاحب, آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ کوئی کامیاب 24 نومبر کو باقاعدہ کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے, جو ان کے مذکورہ جو عزائم ہیں وہ یہ حاصل نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے, احتجاج کی کال پی ٹی آئی دے یا نہ دے, فیصلہ ان کا اپنا ہے, انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے. میں نے صرف یہ کہا تھا ایز اے ورکر, ایز اے پولیٹیکل ورکر, کہ اتنے دنوں میں جو ہے وہ تیاریاں ہو نہیں پاتی, کیونکہ ہم یہ احتجاج وغیرہ, یا ہم خود پولیٹیکل ورکر ہیں, ہم کو پتہ ہے کہ کتنا جو ہے نا وہ معاملات کو کس طرح سے لے کے چلنا پڑتا ہے, اور کب تیاریاں شروع کرتے ہیں تو تب اس کے نتائج حاصل کرتے ہیں. تو اتنا جو جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ ممکن ہے کہ میری بات غلط ہو, مگر اتنی جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ جو ہے نا میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ اس کے کوئی ایسے نتائج حاصل کیے جا سکیں گے جس کے نتیجے میں گورنمنٹ پہ پریشر بڑھایا جا سکے. مولانا صاحب نے تو آج کہہ دیا, ہم سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا, ہم سے تو رابطہ نہیں تھا. یہ ممکن تھی یہ بات کہ مولانا سے ڈائریکٹ رابطہ کسی نے کیا ہو, مگر مولانا نے بھی آج اس کی تردید کر دی کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اچھا, اس طرح سے ان کی اپنی پارٹی جو ہے ایک اتحاد کا حصہ ہے, اس پارٹی کا اتحاد جو ہے محمود خان چودھری اس کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ بھی شاید ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا, وہ بھی کوئٹہ میں ہیں. اور اس مزید پارٹیاں اپوزیشن میں ہیں, اختر مینگل صاحب ہیں, ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہیں, وہ کہ وہ گورنمنٹ سے بھی جو ہے وہ رابطے میں ہیں اس وقت مختلف ایشوز پہ, مگر بہرحال اپوزیشن میں ہیں اس وقت. اور جماعت اسلامی میں نے آپ کو شاید ذکر کیا, مزید پارٹیاں بھی جو ہے ان میں سے کسی سے بھی رابطہ نہیں. لیکن سولو فلائٹ جو ہے, ایک تو اس وجہ سے شاید اتنا اس میں وزن نہیں دے پائیں گے, دوسرا اپنے ورکر کو جو ہے موبلائز کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے, جبکہ مین لیڈرشپ جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے. اب دیکھتے ہیں, اگر یہ موجہ رونما ہوا تو اچھی بات ہے, یہ اگر پی ٹی آئی جو ہے کر لیتی ہے, مگر اگر یہ وہ نہ کر سکی اس کو احتجاج کو, تو ان کے اپنے ورکرز میں مایوسی آئے گی اس کی. صحیح. مزمل سہروردی صاحب, 2-3 معاملات ہیں ابھی میں ڈسکس کیے ہیں, آپ نے سنے بھی ہیں. ایک تو اختیار ولی صاحب اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں سے پریشان ہیں, اگر آپ چاہیں اس پر کمنٹ کر دیں, ورنہ وہ کہتے ہیں کہ میں 24 نومبر کے بعد بات کروں گا. کہ آپ کو کیا لگتا ہے 24 نومبر اس وقت زیادہ مطلب کچھ پریشان کن صورتحال بنی ہوئی ہے؟ مطلب ڈیفنس منسٹر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, حکومت دے رہی ہے, اختیار ولی بھی کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اس وقت مطلب پارٹی مطلب یقیناً یہی وجہ ہوگی کہ مصروف ہے اس معاملے میں, تو 24 کے بعد کریں گے. 24 نومبر کو کیا ہوگا یہ بہت اہم سوال ہے. 24 نومبر کو تصادم ہوگا, 24 نومبر پرتشدد ہوگی, 24 نومبر پرامن ہوگی, 24 نومبر کو دھرنا ہوگا, 24 نومبر کو جلسہ ہوگا, 24 نومبر کو دھرنا کرنے دیا جائے گا, 24 نومبر کو اٹک پار کرنے دیا جائے گا. ان گنت سوالات ہیں 24 نومبر کے ارد گرد. کچھ حکومتی وزراء کے ٹویٹ سے ہم جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں,
کچھ تحریک انصاف کے لوگوں کی گفتگو سے ہم جواب حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اگر میں کہوں کہ 24 نومبر کا ایگزیکٹ پلان کیا ہے، یہ نہ تحریک انصاف بتا رہی ہے، اور اس کا کاؤنٹر پلان کیا ہے نہ حکومت بتا رہی ہے۔ نہ تحریک انصاف نے ابھی تک یہ کلیئر کیا ہے کہ وہ وہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں، کتنے دن کا دھرنا دینا چاہتے ہیں، لامحدود دھرنا دینا چاہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ 129 دن کا دھرنا انہوں نے دیا، اب کہ اس کا ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو مطالبات ہیں وہ تو مجھے نہیں لگتا وہ پورے کیے جا سکتے۔ یہ ویسا ہی مطالبہ ہے جیسے 2014 میں استعفیٰ لینے آئے تھے تو وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دے رہا تھا امپائر کی امید کے لیے، تو اب بھی اگر آپ ان سے ان کی حکومت لینے آ رہے ہیں تو پھر وہ تو نہیں دے رہے آپ کو حکومت واپس، آپ کا مینڈیٹ بھی آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس ہے وہ نہیں دے رہے، رہائیاں وہ نہیں کر رہے، تو پھر کیا کتنا عرصہ بیٹھنا ہے، کتنے لوگ ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد کے طرف ہر طرف سے لوگ آئیں گے، یعنی کہ پہاڑوں سے بھی آئیں گے، ہر طرف سے اسلام، میں کہتا ہوں جی سب طرف سے لوگ آ گئے اور لاکھوں لوگ اسلام آباد ڈی چوک پہنچ گئے۔ یہ بھی تو ہمیں سمجھا دیں آگے کیا ہوگا۔ اچھا، میں ایک شو میں تھا، اس میں فیصل چوہی صاحب نے کہا جی 6 لاکھ لوگ ہوں گے، 6 لاکھ کا ٹارگٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے، 6 لاکھ لوگ لا سکتی ہے، اور 6 لاکھ لوگ ڈی چوک میں آ گئے۔ پر آگے کا منظرنامہ بتانے کے لیے تیار ہے تحریک انصاف کہ ان 6 لاکھ لوگوں کو وہ ڈی چوک میں بیٹھنے کے لیے کہے گی، سامنے والی عمارتوں پر چڑھ جانے کے لیے کہے گی کہ عوام اقتدار پر خود قبضہ کر لیں، ان ناجائز حکمرانوں کے اقتدار چھین لیا جائے، یا وہاں بیٹھ جائیں گے۔ تو بیٹھنے کے انتظامات تو مجھے ابھی ڈی چوک میں نظر نہیں آ رہے، نہ حکومت کرنے دے رہی ہے۔ 6 لاکھ لوگوں نے اگر بیٹھنا ہے تو پھر کیسے بیٹھیں گے؟ کتنے واش روم، کتنا کھانا، کتنا سب کچھ، کتنی تیاری؟ کہتے ہیں سارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہے وہ سب خرچہ وہ برداشت کریں گے، سب دیکھیں تو ساتھ نہیں لا سکتے نا۔ دیکھو وہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ برداشت کر لیں گے، میں مانتا ہوں کہ ہر ایم این اے اپنے 10,000 لوگوں کا ٹرانسپورٹ کا خرچہ دے گا اور وہ ان کو ڈی چوک تک لے آئے گا، پر ہر ایم این اے کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان 10,000 لوگوں کے 3 وقت کا کھانا، باقی ضروریات بھی پوری کرے گا؟ اس کے لیے تو کوئی ایک سینٹرلائز سسٹم انہیں بنانا پڑے گا نا، جیسے کہ 2014 میں تھا۔ تو صحیح کہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب نے کل کہ ہمارا 40 سال کا تجربہ ہے، ہم سے آ کے مشورہ کر لیں، ہم ان کو کوئی بہتر مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ 1 سال ہو گیا ہے، کوئی شاہ محمود قریشی صاحب کو ملنے نہیں گیا۔ انہوں نے کل اس کا گلہ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، شبلی فراز وہ سینئر وائس چیئرمین ہیں، پھر وہاں محمود الرشید ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، ڈاکٹر جن کی گرفتاریوں کو یہ دنیا میں کیش کراتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور ان کا وزڈم بھی ہے، پولیٹیکل وزڈم۔ آپ میری بات سمجھیں، جن کی گرفتاریوں کے اوپر اپنی سیاست کا محل کھڑا کرتے ہیں، اپنے نیریٹیوز کا محل کھڑا کرتے ہیں، ان سے جا کر ملنے کے لیے پارٹی لیڈرشپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ سینئر وائس چیئرمین کہہ رہا ہے میڈیا کے سامنے کہ یار مجھے تو کوئی 1 سال سے ملنے نہیں آیا، میں کوٹ لکھپت بیٹھا ہوں، بلکہ ان کی اولاد پر جو جیلوں میں بیٹھے ہیں غداری کے الزام لگاتے ہیں، پیسے لینے کے الزام لگاتے ہیں، شوکاز دیتے ہیں، اور اس باپ سے ملنے بھی کوئی نہیں آتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ بالکل بڑا ویلڈ کوسچن ہے۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، کوئک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی 24 نومبر کو جو نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی وہ حاصل کر سکے گی۔ مزمل سہروردی صاحب نے بھی بہت سے سوال چھوڑ دیے، ہم واپس آئیں گے تو ان کا بھی جواب لینے کی کوشش کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ سینیٹر کامران مرزا صاحب، کیونکہ پہلے حصے میں آپ کی آواز کچھ طرح سے ہی کلیئر نہیں آ رہی تھی، مجھے یہ بتائیں، مزمل سہروردی صاحب نے بھی سوالات بہت سے چھوڑ دیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ سب کچھ مینیج کر لے گی؟ جو دعویٰ ہے جی 6 لاکھ لوگ، 5 لاکھ، 6 لاکھ، اور پھر اگر موسم کی سختی بھی ہوگی، سردیاں بھی آ گئی ہیں، 5-6 لاکھ لوگ لانا جو ہے نا پی ٹی آئی کے لیے اس وقت مجھے نظر نہیں آتا۔ اگر لے آئے تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا۔ جو لیڈرشپ ان کی بیٹھی ہے، یہ جو لیڈرشپ جو ہے وہ خود جو ہے ڈی چوک تک نہیں آتی ہے، یہ آتی ہے تو وہ اس طرح سے آتی ہے کہ
لوگوں کو چھوڑ کے جو ہے دائیں بائیں ہو جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو نا اس میں کامیاب ہوں گے کہ یہ 5-6 لاکھ کہنے کے ہوتے ہیں لوگ. 5-6 لاکھ ایسے مذاق نہیں. 5-6 لوگ تو ڈی چوک میں آ بھی نہیں سکتا. 5-6 لاکھ میں تو پورے کا پورا جو ہے نا یہ بلو ایریا بھر جائے گا. 50-60 ہزار بھی بہت بڑی نمبر ہوتی ہے. بالکل صحیح. جی ہاں, تو اگر یہ 5-6 لاکھ لوگ لے آئے تو مجھ سے گارنٹی, اور یہ ادھر تک پہنچ گئے ڈی چوک تک, تو یہ پھر مجھ سے گارنٹی کروا لیں پھر اس کا کہ گورنمنٹ جو ہے نا اسٹیپ ڈاؤن ہوگی. اگر یہ اس میں یہ پھر باقی ایک معجزے والی بات ہوگی تو مجھے نہیں لگتا ہم. صحیح. کامران مرزا صاحب ذرا کوئکلی, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ حکومت تو مذاکرات کرنا چاہتی ہے لیکن وہ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی سیریس ایفرٹ کبھی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, آپ مطلب ایوان بالا میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نظر آیا ہے کبھی کہ کوئی سیریس ایفرٹ ہوئی ہو؟ دیکھیے غلطی یہ دونوں نہیں بلکہ تینوں طرف سے ہیں. ایک تو یہاں پہ آپ اگر جیل سے باہر تھے یا جیل کے اندر ہیں, آپ یہ کہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا صرف اور گورنمنٹ سے بات نہیں کروں گا, یا گورنمنٹ بھی چھوڑ دیجیے, پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کروں گا جو بظاہر گورنمنٹ میں, تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے جتنا بھی اس کا کنٹرول ہو مگر اس کا ایک پردہ تو بہرحال چھوٹا موٹا رہتا ہے کہ جی وہ اس طرح سے بے پردہ ہو کہ شاید نہ آئیں, یا آئیں گے بھی تو مطلب وہ پھر اس طرح سے بات نہیں بن پائے گی. پھر آپ ایک پہلے ہی جو ہے نا اس بات چیت سے پہلے ہی جو ہے نا آپ نے ایک نہیں ایک سے زائد دشمن پیدا کر لیے جو پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ کے اندر ہیں یا گورنمنٹ الائی ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ سے ہم بات نہیں کرتے, اور آپ کا ان کے حوالے سے جو کہنا ہے وہ ان کے بارے میں جو ریمارکس ہیں وہ کافی نیگیٹو ہیں چونکہ, تو پھر وہ آپ کے ساتھ جو ہے ایک اور دوسری طاقت کی ہمدردی سے بھی معروم ہو جاتے ہیں. تو چاہیے یہ ایک گرینڈ الائنس کی ضرورت ہے, گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور اگر نہ کریں گے تو یہ پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ گورنمنٹ نہیں چل پا رہی, اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. ملک انتہائی شدت کے ساتھ ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ ملک کا اچھا چاہتے ہیں تو بات چیت شروع ہونی چاہیے, مگر کس طرح سے شروع ہونی چاہیے اس کے لیے کوئی میکنزم ڈرا کرنا پڑے گا. صحیح. آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی وہ بھی بڑا بہت سنجیدہ اور ذرا تھوڑے سے نالا تھے حکومت کی کارکردگی پر. اس پر بھی آگے جا کے آپ سے بات کریں گے کہ کیا اب JUIF کیا پلان کر رہی ہے. اختیار ولی خان صاحب, یہ کیا نام ہے اپنے خواجہ آصف صاحب, ہاں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ PTI کے اندر ڈبل ایجنٹ موجود ہیں. ایجنٹ کی کیا, تو پوری پارٹی اس وقت ایجنٹ بنی ہوئی ہے. یہ لوگ ہم نے تو پہلے یہ سنا ہوتا تھا نا کہ لوگ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں, یہ وکٹ کے چاروں جانب کھیلنے والے کھلاڑی ہیں سارے. یہ امپائر کی انگلی وغیرہ وغیرہ یہ ساری انہی چیزوں پہ تکیہ کرنے والے لوگ, شاطر کھلاڑی ہوئے. اور ان کی پارٹی کی ٹھیک ہے, آپ جو مرضی ان کو پھر نام دے دیں. میں تو جو کہہ رہا تھا سمجھ رہا تھا میں وہی کہہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں سے 80% لوگ ان کے جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان جو ہے وہ جیل سے چھوٹ جائے, ورنہ وہ خود آتے اور وہ ڈائیلاگ کی بات کرتے. آپ نے ان سے سوال کیا کامران مرتضیٰ بھائی سے کہ کیا کوئی ایسی سنجیدہ کوشش ہوئی ہے, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب سے یہ الیکشن ہوئے اس کے بعد سے تقریباً کم و بیش گورنمنٹ کی جانب سے 10-12 مرتبہ جو ہے تو ڈائیلاگ کی دعوت دی گئی ہے ان کو. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں جس طرح میڈم نے کہا مہربانو قریشی صاحبہ نے کہ آپ اڈیالہ جیل چلے جائیں, آج آپ نے یہ کہہ دیا, ہم اس پہ بھی سوچیں گے کہ ادھر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. لیکن کیا جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہیں جو اس وقت بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, تو پھر وہ سو کالڈ چیئرمین ہیں. جو آپ کے جنرل سیکرٹری ہیں وہ راجہ صاحب, اور پھر جو آپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب وہ بھی سو کالڈ ہیں. تو پھر تو وہی بات ہو گئی نا کہ آپ کے لیڈر کو اپنی پوری پارٹی میں کوئی ایک بندہ ایسے نہیں ملتا جس پہ وہ اعتبار کر سکے. اس لیے بشرا بی بی کو باہر جب ان کی ضمانت ہو گئی ہے, رہائی ہوگی, ان کے بعد اس کو سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں. اس وقت اختیارات یا صرف بشرا بی بی کے پاس ہیں یا پھر عمران خان کی بہنوں کے پاس ہیں, آپ کی پارٹی میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور میری ان باتوں کی یہ پوچھ لیتے ہیں مہربانو صاحبہ سے
لیکن اختیار ولی خان صاحب، قریشی صاحب نے جو اختیار ولی خان صاحب جی قریشی صاحب نے جو کل کہا تھا وہ ان باتوں کی دلیل ہے، اور ان باتوں پہ وہ مہر ثبت کر رہے ہیں کہ ہماری بھی 40 سالہ کیریئر ہے، تجربہ ہے، کبھی ہمارے پاس بھی آئے ہم سے بھی بات کرنے. اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان وہ مطلق العنان شخص ہے جو نہ خود کسی پہ اعتبار کرتا ہے اور نہ اس پہ کوئی اعتبار کیا جا سکتا ہے. چلیں، لیکن اختیار ولی خان صاحب بات یہ ہے نا کہ جس طرح ابھی مہر بانو صاحبہ نے بھی فرمایا کہ بھئی بات کرنے کا ایک ماحول ہوتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں، آپ نے کہا 10-12 دفعہ کوشش کی گئی لیکن ساتھ ہی مار کٹائی، چھاپے، اٹھاؤ گھراؤ، تو اس میں پھر کس طرح یہ ماحول بن سکتا تھا. لیکن چلیں، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مہر بانو صاحبہ، ایک تو اس بات کی بھی تصدیق کر دیں کہ کیا واقعی سنجیدہ کوشش ہوئی. میں آتا ہوں اختیار ولی خان صاحب، واپس آؤں گا آپ کے پاس. مہر بانو صاحبہ کہ کیا واقعی کوئی آپ کو بھی اطلاعات ہیں کہ کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی؟ نہیں سر، میں آؤں گا سر، میں بہت ٹائم ہے، فکر نہ کریں، میں آؤں گا. مہر بانو صاحبہ، اور دوسرا جو مزمل صاحب نے بات کی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک سٹیچر ہے اور ایک تجربہ ہے، اور ان کے ساتھ جو وہاں پہ ہیں وہ بڑے سیریس اور سنسیئر ورکرز ہیں جن کی طرف توجہ نہیں گئی. اس بارے میں بھی ذرا کچھ فرما دیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسل سے کامران مرتضیٰ صاحب سے ضرور یہ التجا کروں گی اور ضرور ان کو یہ دعوت دوں گی. دیکھیے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں نکلنا. ہماری جو التجا پاکستان کی عوام سے بھی ہے وہ صرف اپنے ورکر سے نہیں ہے، صرف تحریک انصاف کے ووٹر سے نہیں ہے. اگر آپ آئین میں، جمہوریت میں اور قانون میں یقین رکھتے ہیں تو آپ کو بھی نکلنا ہوگا، آپ کو بھی آواز اٹھانی ہوگی. اب میرے سے بہتر تو کامران مرتضیٰ صاحب یہ جانتے ہیں، بخوب جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کس طرح یقینی بنائی گئی. کیا مولانا صاحب نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی اس رات پہلے جب وہ کہتے تھے کہ ان کے اپنے جماعت کے جو سینیٹرز ہیں، جو ممبران ہیں، ان کے خاندان والوں کو دھمکیاں دی گئیں، انہیں اٹھا لیا گیا، انہی کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ہوا. تو ہم پہلے تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس وقت ایک جمہوری ماحول میں آپریٹ نہیں کر رہے. ایک جمہوریت کے اندر لوگوں کو، ان کے خاندان والوں کو یرغمال بنا کے ووٹ نہیں لیے جاتے. آئینی ترامیم جو ہے وہ دھونس اور جبر سے نہیں کی جاتی. بے شک بلاول بھٹو صاحب نے بروٹ میجورٹی کے لیے بہت بڑا کیس بنایا ہوگا، مگر وہ ایک جمہوری سوچ کی عکاسی نہیں کرتا ہے. تو اس وقت پہلے تو ہم یہ ایکسپٹ کر لیں کہ پاکستان میں جمہوریت نافذ نہیں ہے، پاکستان میں فسطائیت ہے. اب فسطائیت کے خلاف اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صرف گفتگو کر کے آپ کو کوئی نتیجہ ملے گا تو پھر آپ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کی بات پہ ہم کس طرح یقین کر لیں جو بندہ حلف اٹھا لیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ الیکشن نہیں جیتا. آپ کن لوگوں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین کریں؟ کس سے ہم گفتگو کریں؟ وہ جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے کہ یہ جانتے ہوئے کہ عوام نے انہیں منتخب نہیں کیا، انہیں ووٹ نہیں دیا، انہوں نے قرآن پر حلف اٹھا لیا. جب یہ پارلیمان میں کھڑے ہوتے ہیں، سامنے وہاں آیت لکھی ہوتی ہے، یہ روز دیکھتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی ہے کہ کس طرح یہ لوگوں کا حق مار کر آئے ہیں، کس طرح یہ لوگوں کے حق کو متاثر کر رہے ہیں، کس طرح یہ لوگوں کے ساتھ نا انصافی کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں. کیا گفتگو کریں؟ وہ جو اپنے گربان میں نہیں جھانک سکتا، وہ جو یہ کہنے کو رونا روتے ہیں ماضی کا. مہر بانو صاحبہ لیکن ڈنڈے کے زور پر بھی تو معاملات طے نہیں ہوتے نا، کبھی بھی نہیں ہوئے. ڈنڈے کے زور پہ ہم تو پرامن جماعت ہیں. بے شک لوگوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہوگی، ہم ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے ہر کام کیا ہے. ہم آج بھی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. 1.5 سال ہو گیا، آیوز نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کی. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، جتنے بھی پرچے ہیں جو حکمت عملی ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ آپ لوگ مطلب اس دفعہ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے نا بھئی، سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے. مجھے مکمل کرنے دیجیے. میں ایک بہت سنجیدہ بات کر رہی ہوں، بہت سنجیدہ بات کر رہی ہوں. بالکل صحیح جی. دیکھیے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت آپ نے پرچے کاٹے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیررزم کے، دہشت گردی کے پرچے کاٹے ہیں. وہ ایکٹ کہتی کیا ہے؟ وہ ایکٹ کہتی ہے کہ 90 دن کے اندر آپ نے انویسٹیگیشن مکمل کرنی ہے.
اور ایکس اماؤنٹ آف ڈیز کے اندر آپ نے عدالتی کاروائی مکمل کر کے اس میں سزا سنانی ہے یا بری کرنا ہے. صحیح. اب حکومت کا تو یہ حال ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے, بیلوں پہ سنوائی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آیوز نے آج تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں کی. عطا طارر صاحب نے ضرور ایک کیا کہیں ایک ربش قسم کا ٹریلر کل جاری کر دیا 9 مئی کا. یہ تو وہی فوٹیج ہے جو ہمیں 1.5 سال سے دکھائی جا رہی ہے. یہ فوٹیج ایویڈینشری نہیں ہے, یہ آپ کسی کورٹ آف لا میں پریزنٹ نہیں صحیح. اور اسی لیے آج تک کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں کیا گیا. تو یہ دیکھیے, اگر تو آپ ایک جمہوریت ہوتے, اگر آپ قانون کے تحت چل رہے ہوتے تو آپ انہی قانون کے تحت جن کے تحت آپ FIR درج کر رہے ہیں انہی کے تحت آپ معاملات چلاتے. لیکن چلیں کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ جس پہ یہ چل رہی ہے. یہ صرف اس وقت دھونس اور جبر کے ذریعے چل رہی ہے, اور دھونس اور جبر جب ایک حد سے گزر جائے تو پھر ہم سب پر لازم ہو جاتا ہے. چلیں مجھے کوئکلی ایک چھوٹی سی بات بتا دیں, آواز اٹھائیں اور احتجاج کریں. بالکل, مجھے ایک چھوٹی سی بات کوئکلی چند سیکنڈ میں بتا دیں تاکہ پھر میں پروگرام کو آگے بھی بڑھاؤں. مہربانو صاحبہ, شاہ محمود قریشی صاحب اگر اس وقت بیٹھے ہوتے تو وہ کیا بات کرتے, کوئی مطلب دلیل سے بات کرتے اور کہتے کہ بھئی آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. مطلب آف کورس وہ بھی مطلب جلسہ پرامن جلسے کی حمایت کرتے, لیکن وہ سائٹ پہ ڈائیلاگ کی بات تو کرتے نا. مجھے یس اور نو. دیکھیے وہ بالکل ایک پرامن جلسے کے حق میں ہے, 24 تاریخ کے جلسے کے حق میں ہے. انہوں نے ہمیں احکامات بھی جاری کیے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہمیں جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں کہ جن کو تحفظات ہیں کہ جس طرح یہ حکومت چیزوں کو چلا رہی ہے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. صحیح, بالکل شریک ہوں, بالکل ہمارے ساتھ شریک ہوں. یہ صرف ان کا مطالبہ نہیں ہے, یہ کوٹ لکھپت میں جتنے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, اعجاز چودھری صاحب ہیں, میاں محمود الرشید ہیں, ان سب کا یہ ماننا ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی سوچ بھی رکھتے ہیں تو سب کو ساتھ لے کر چلنے کا. آج بھی سب سے التجا کرتے ہیں, دیکھیے آپ نے ہمارے لیے نہیں نکلنا, آپ نے اپنے ملک کی جمہوریت کے لیے نکلنا ہے. صحیح. اختیار ولی خان صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. جی کچھ بات نہیں جی, مجھے تو بات پوری کرنی ہے بیکاز اپوزیشن کو اپنے ٹائم اتنا دے دیا. میں تو حکومت کا ترجمان کی حیثیت سے میں یہاں پہ موجود ہوں تو مجھے تو پوری بات کرنی ہے. اگر آپ نے کسی اور دوست کی طرف جانا ہے اور بیچ میں وقفہ ہے تو یا تو بعد میں مجھے لیجئے یا پھر مجھے ٹائم دیں کہ میں ان کی باتوں کا جواب دوں, بیکاز انہوں نے بڑے غلط الزامات لگائے ہیں. سر بات کریں سر. اختیار ولی خان صاحب بات کریں. سب سے پہلے تو مہربانو قریشی صاحبہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو 4.25 سال ان کے والد صاحب اور ان کے لیڈر اور ان کی پارٹی جو حکومت کر کے گئی تھی اس کو پوری دنیا میں خطاب ملا تھا سلیکٹڈ کا. آپ کے پاس کوئی اوریجنل مینڈیٹ نہیں تھا. وہ جنرل باجوہ, ثاقب نثار اور جو وغیرہ وغیرہ لوگ تھے اینڈ کمپنی, انہوں نے چرا کے دیا تھا آپ کو. آپ ڈاکہ ڈال کے آئے تھے. اور قومی غیرت اگر اس وقت ہوتی نا تو اس وقت یہ عمران خان وہ حلف ہی نہ اٹھاتا. ایک بار نہیں, آپ قسم اور قرآن کی بات کرتی ہے. اس عمران خان نے منہ سے لفظ خاتم النبیین بھی کہنا گوارا نہیں کیا. اس کا حلف یاد ہے آپ کو؟ آپ ہم سے پوچھتے ہو کہ ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے. یہ جس موٹر وے پہ آپ پھرتی ہیں یہ ہم نے شہر بانو صاحبہ میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. جی شہر بانو صاحبہ کائنڈلی, شہر بانو صاحبہ وہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کی بات کی بھی. میں چاہوں گا آپ اپنی باری پہ بات کریے گا. آپ بی بی ابھی اپنے آرام سے سن لیں. روکے بھی مت. بالکل غلط. شہر بانو صاحبہ آپ کے جب میں آپ کے پاس آؤں گا آپ رسپونڈ کریے گا. شہر بانو صاحبہ آپ رسپونڈ کریے گا پلیز, لیکن کراس ٹاک میں سمجھ نہیں آئے گی نا. سر یو کین جتنا کچھ شہر بانو صاحبہ یو وڈ گیٹ ایمپل ٹائم ٹو رسپونڈ ٹو دس. جی اختیار ولی پلیز بات مکمل کر لیں سر تاکہ آگے چلیں. ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ ایک طرف بول لیتے ہیں, جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور پھر اپنے اوپر یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. بھائی ہم تو صفائی دے رہے ہیں, جو آپ نے الزامات لگائے ہیں, جو غلط باتیں آپ نے کی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ قانون یہ قانون وہ, آپ کی اپنی حکومت میں خواتین کو اٹھا کر
PM ہاؤس میں بند گیا. طیبہ گل کون تھی؟ اس کو کیوں 4 مہینے عمران خان نے قید کیا تھا PM ہاؤس میں؟ آپ ایک خاتون ہے, بتائیے اب جواب دے سکتی ہے. اس کے ذریعے چیئرمین نیب کو نہیں کیا بلیک میل؟ آپ بھول گئی ہیں؟ اس ملک کے خزانے کو لوٹ کر نہیں کھا کے گئے ہو. آپ کا لیڈر جو تھا عمران خان, بتائیے اب ہے آپ کا کہ نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کون سے دھڑے سے ہیں. وہ ہیلی کاپٹر سے اس کا پیر نہیں اترتا تھا اور جھوٹ بول کر آیا تھا کہ گورنر ہاؤس کو گرا دوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں لائبریری بناؤں گا, CM ہاؤس میں میں پتہ نہیں یونیورسٹی بناؤں گا. وہ ضمیر حیدر صاحب, اگر آپ نے اپنا شو کا ٹائم میں جی آپ کو بالکل ایمپل ٹائم دوں گا, میں بالکل ایمپل ٹائم دوں گا. اختیار ولی خان صاحب, آپ کی بات مکمل اگر ہو گئی ہو تو مزمل سہروردی صاحب کی طرف آپ کی اجازت سے جاؤں سر. نہیں, I'm sorry. ولی صاحب معذرت کے ساتھ, ضمیر حیدر صاحب معذرت کے ساتھ, دیکھیے ایز اے ماڈریٹر آپ کے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب کوئی آپ کے شو پہ بیٹھے کھلا جھوٹ بولے اور غلط بیانی کرے آپ انہیں روکیں. This is not a platform to tell lies. یہ آپ ایک پلیٹ فارم نہیں پرووائڈ کرے لوگوں کو کہ وہ چٹے کھلے سفید جھوٹ بولیں اور آپ چپ کر کے ان کو سن لیں صرف اس لیے کہ you're giving them space. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور آپ بولتی رہے. اور پروگرام کا نام ہی کراس ٹاک ہے تو وہ چل رہی ہے کراس ٹاک. یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں, بالکل. میں اختیار ولی صاحب اب پلیز آگے بھی چلتے ہیں نا. اختیار ولی خان صاحب آگے بھی چلیں نا پلیز. میں ایک مشورہ آپ کو دیتا ہوں مزمل سہروردی صاحب, اب مجھے ساری باتوں کے اوپر آپ ان کو ایک چیز ذرا بتا دیں, کیونکہ پھر میں چاہوں گا کہ مہربانو صاحبہ جو رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں وہ بھی کریں. اب یہ ساری صورتحال I will definitely come back to you. You will get ample time. Please مہربانو صاحبہ. مزمل صاحب, اب معاملات یہ ہیں کہ حکومت بھی تھوڑی سی, مطلب بلاول صاحب بھی کچھ آنکھیں دکھا رہے ہیں, کچھ معاملات ویسے بھی چل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے سوالات چھوڑ دیے کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, آ گئے, یہ آگے کیا ہوگا, آگے کا ویسے میں نے پوچھنا تھا کہ آگے کیا ہوگا, لیکن وہ بات مہربانو صاحبہ یاد رکھیے گا کہ آگے کیا ہوگا وہ بھی بتانا ہے آپ نے مجھے کوئکلی یہ بتا دیں. مجھے کوئکلی مزمل سہروردی صاحب یہ بتا دیں کہ کیا حکومتی بینچوں میں کوئی پریشانی ہے اس 24 نومبر کو لے کر؟ تو پھر اتنے بڑے رسپونڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی نہیں, تو ویسے نیریٹو بلڈنگ ہے. اچھا, اب انہوں نے اگر یوز آف پاور کرنا ہے, اس کو روکنا ہے, تو اپنا ایک جواز بنا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. یہ ہے دونوں طرف سے پوزیشننگ ہو رہی ہے. ایک پوزیشننگ PTI کر رہی ہے ڈو اینڈ ڈائی والی, ایک پوزیشننگ گورنمنٹ کر رہی ہے اپنی اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے. دو پولیٹیکل پلیئرز ہیں اور مجھے اس لڑائی میں ابھی بھی حکومت کا پلڑا بھاری لگتا ہے. مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سے بھی ایسے ہی لگا ہے, اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ابھی بھی ہینڈ ان گلوز ہیں, اور 2014 میں تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بھی دھرنا جو ہے اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی. تو آج تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد بھی نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہے, پارلیمنٹ ایک اور طرف ہے. تو مجھے کامیابی کے امکانات کم نظر آتے ہیں تحریک انصاف کے. لیکن کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کوئی درمیانی راستہ نکلے گا, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کوئی, میرا مطلب ہے کہ کوئی زیادہ نقصان نہ ہو جائے کسی ایک فریق کا, اور زیادہ نقصان کی طرف مطلب پرتشدد نہ ہو جائے 24 نومبر, ایکسیس یوز آف پاور نہ ہو جائے دونوں طرف سے, ادھر سے بھی. مجھے اپوزیشن سے بھی خطرہ ہے, مجھے اپوزیشن کی طرف سے بھی خطرہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور ہم نے PTI کی طرف سے بھی یوز آف پاور دیکھا ہے, چاہے زمان پارک کے باہر دیکھا ہو, چاہے 9 مئی کو دیکھا ہو, چاہے اور جگہ دیکھا ہو. ایسا نہیں ہے کہ ان کے احتجاج ہمیشہ پرامن رہے ہیں, اور مجھے خطرہ ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ بات چیت تو ہونی چاہیے, کہ رولز آف دی گیم طے ہونے چاہیے. جیسے وہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے 24 نومبر کو کرنا کیا ہے, وہ بھی نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. دونوں بلائنڈ اپنے اپنے پتے پاس رکھ رہے ہیں. دیکھیں, پہلے تو PTI کا کام ہے کہ وہ 24 نومبر کا اپنا پروگرام قوم کے سامنے پیش کرے کہ وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں, کتنے دن کا دھرنا دینا چاہتے ہیں. مطالبے آئے ہیں اور پلان آیا ہے, دیکھیں پروگرام نہیں آیا ہے کہ کیا پروگرام ہے, وہاں پہ جلسہ ہے, دھرنا ہے. پارٹی قیادت کی گرفتاری کی صورت میں پلان بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہم پوچھیں گے. دیکھیں آپ کو پتہ ہے 24 نومبر کو انہوں نے کیا کرنا ہے ڈی چوک پہنچ کے,
مجھے تو معلوم نہیں 24 کو وہ چلیں گے، 24 کو تو پہنچیں گے. وہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. پتہ نہیں قومی اسمبلی پر سپریم کورٹ پر پچھلی دفعہ کی طرح الٹی شلواریں لٹکانی ہیں، سیدھی شلواریں لٹکانی ہیں، قبضہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. دیکھیں نا کچھ تو کرنا ہے جس کی پردہ ہے. یہاں نہیں بیٹھی ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پہلے تو ان کا کام ہے کہ وہ اپنا پلان بتائیں کہ ان کا پلان 24 نومبر کا کیا ہے. پھر گورنمنٹ سے پوچھا جائے گا کہ رکھ دیے بس یہی پلان ہے. یہ مطالبے کیسے حاصل کرنے ہیں؟ یہ مطالبے قومی اسمبلی پہ قبضہ کر کے حاصل کرنے ہیں، ایوان وزیر اعظم پہ قبضہ کر کے حاصل کرنے ہیں، پی ایم سیکریٹریٹ پہ قبضہ کر کے حاصل کرنے ہیں. کیا موڈیلٹی ہے اس کو حاصل کرنے کی؟ پرامن جلسہ کرنا ہے انہوں نے، جلسہ کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے؟ یہ بڑا فرق ہے. بریک کے بعد آ کے ذرا پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ میں چاہوں گا کہ میں کامران مرزا صاحب سے بھی ایک بات پوچھوں کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں اس ٹینشن سے بچانے کے لیے، کیونکہ آج وہ بہت سیریسلی انہوں نے باتیں کی کہ ملک میں دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، مطلب مہنگائی ہے، معاشی صورت بھی کوئی اتنی اچھی نہیں. ہم چاہیں گے وہ اس پر بھی جواب دیں. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کامران مرزا صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں مہر بانو صاحبہ سے وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، جو سوال ہیں وہ جواب لے لوں، تو پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. لیکن مہر بانو صاحبہ ریکویسٹ ہے بی بریف پلیز، میرے پاس وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں سب سے جواب لے لیں. جی پلیز آپ جو سوال تو کیجئے. جی میرا سوال وہی ہے کہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں بالکل اختیار ولی صاحب کو رسپونڈ نہیں کرنا چاہتی ہوں ضمیر صاحب. میں تو صرف آپ کو یہ ذرا ریمائنڈ کرانا چاہ رہی تھی کہ آپ پہ یہ ذمہ داری ضرور عائد ہوتی ہے کہ اگر آپ کے شو پر اٹس ناٹ اے پلیٹ فارم فار لائز، اگر آپ کے شو پر بیٹھ کے کوئی اتنا کھلا جھوٹ بول رہا ہے، اٹس ناٹ این اوپینین، اٹس ناٹ اے میٹر آف اوپینین، اٹس اے میٹر آف فیکٹ. اور آپ کا کام ہے فیکٹ چیک کرنا. مجھے انٹرجیکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے ہے. مگر میں یہ بتاتی چلوں مزمل صاحب کو کہ 24 نومبر کو ہمارا جو احتجاج ہے وہ ہمیشہ کی طرح پرامن ہوگا، اور پرامن ہم ہمیشہ سے رہے ہیں. اگر تشدد کسی پہ ہوا ہے تو وہ ہم پر ہوا ہے، ہمارے لوگوں پہ ہوا ہے. زخمی ہمارے لوگ ہوئے تھے، آج بھی بے گناہ قید میں ہمارے لوگ ہیں. ناانصافی، تشدد ہم نے برداشت کیا ہے. 2 سال سے ہم شلے اور ڈنڈے کھا رہے ہیں، پھر بھی اپنے محاذ پر قائم ہے کیونکہ ہم حق اور سچ پر کھڑے ہیں. مگر ظلم کی جو داستان ہے جو لکھی گئی ہے، تاریخ گواہی دے گی کہ ہم نے کتنا ظلم برداشت کیا ہے اور کتنا تشدد برداشت کیا ہے. اگلا پلان کیا ہے؟ 24 کو آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، پلان کیا آگے؟ جی اگر ہمیں بیٹھنا پڑا، آپ نے سن لیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو اس کا تو یہی مطلب ہے کہ ایک پرامن سٹ ان ہوگا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ دھاوے بولے ہیں، وہ نون لیگ ہے، ان کو یاد کیجئے. ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا. بالکل صحیح. میں کامران مرزا صاحب کی طرف جانا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. سینیٹر کامران مرزا صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب ایک مطلب سینئر سیاستدان اور بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہوئے کوشش کر سکتے ہیں کسی طرح معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے؟ دیکھیے 3 لوگوں کی طرف سے، 3 کارنرز کی طرف سے اگر یہ اختیار دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ معاملات کو سلجھایا جا سکتا ہے. یہ اس کا پس منظر پہلے دیکھیے کہ آپ کے 2 صوبوں میں تقریباً آدھے حصے میں جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹل ریٹ ختم ہو چکی ہے. یہ بات جو ہے نا بہت سنجیدہ ہے، اور یہ چونکہ ایک صوبے سے میں تعلق رکھتا ہوں، ایک صوبے سے میرے بھائی جو بیٹھے ہیں اختیار ولی خان وہ تعلق رکھتے ہیں، اور ہم یہ بالکل دکھ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ خوش نہیں ہیں. مگر کم از کم ان 2 صوبوں کے آدھے حصوں میں یا آدھے سے کم حصوں میں یا آدھے سے کچھ زیادہ حصوں میں گورنمنٹل ریٹ نہیں ہے. اس وقت امن کی صورتحال بہت خراب ہے. اس وقت جو ہے ساری توجہ جو ہے وہ ملک کے ان معاملات کی طرف ہونی چاہیے، مگر ہم جو ہے وہ سیاست میں لڑ رہے ہیں آپس میں. تو بہتر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹس، گورنمنٹل پارٹیاں اور پی ٹی آئی، میرا خیال ہے کہ اگر مولانا کو انگیج کریں یا یہ اختیار دیں کہ آپس میں جو ہے یہ بات چیت کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا جائے تو اس کا اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے. اگر یہ 3 فریق جو ہے یہ اگر چاہیں، اور خاموشی سے بھی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قانون کے مطابق تو یہ اختیار نہیں دے سکتی، مگر ویسے ہمارے ہاں جو ہے نا ڈیفیکٹو تو ہے، اگر ڈی جورو نہیں ہے
تو یہ اختیار اگر مل جائے تو یقیناً جو ہے نا معاملات سدھار کی طرف جا سکتے ہیں. اس عمل کو کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم پاکستان کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اس کے درمیان میں ایک اور ہماری تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسی قومی حکومت کا وجود ہو کچھ مہینوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے الیکشن کی طرف معاملہ لے جایا جائے. ہاں صحیح بالکل صحیح. اختیار ولی خان صاحب، کسی طرح کوئی اچھا جیسچر دکھا کے، کوئی اچھی بات کر کے، کوشش کر کے معاملات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کریں گے گورنمنٹ؟ سر دیکھیں، اگر ہم مٹھائیاں اور پھول لے کر ان کے گھر بھی چلے جائیں نا، انہوں نے ماننا بالکل نہیں ہے. آپ کو یہ بات بالکل اپنا مائنڈ کلیئر کریں، کوشش تو کریں کہ جب تک، میں بتاتا ہوں آپ کو، نہیں کوشش کرتے ہیں اس پہ بھی، لیکن آپ سن لیں، جب تک لاشیں نہیں گریں گی، جب تک خون نہیں بہایا جائے گا تو ان کا گول اچیو نہیں ہوگا. یہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی جیسے واقعات ہوں. تو آپ مدد کریں گے ان کی اس طرح کہ وہ باقاعدہ لاشیں بھی بچ جائیں، خون بہے؟ نہیں، تو حکومت کو تو اوائڈ کرنا ہے نا اس چیز کو کہ ایسی چیز نہ ہو. میری بات سنیں نا، حکومت اوائڈ کرے گی، لیکن ہم آپ کے چینل کے ذریعے اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم قوم کو اور قوم کے بچوں کو ان کو اویئر کرنا چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے، اگر احتجاج پرامن ہوگا، دھرنا پرامن ہوگا، ان کی ریلی پرامن ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ تو کال نہیں، مس کال ہو جائے گی، یہ واپس گھروں کو آئیں گے. نو، بٹ عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے لوگوں کے گھروں پہ کل رات سے ریڈ نہیں ہو رہے. کیا ہمارے لوگوں کے گھروں پہ کل رات سے ریڈ نہیں ہو رہے؟ بولے نا، ہم ان کی خاموشی سے ہم ان کی بات سن لیتے ہیں، ان کو ہی بولے نا ذرا، پھر ہماری باری میں نہ بولا کریں تو بہتر ہے. یہ خاتون ہے، میں کوئی زبان درازی نہیں کرتا. میں جھوٹ نہیں بولتی سر. اختیار ولی خان صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ رات کے اندھیروں میں کل سے 2 دن پہلوں سے مطلب لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ گھروں پہ جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ماحول تو نہیں بن رہا نا. ضمیر صاحب، میری راجہ صاحب کہتے ہیں، اختیار ولی خان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شاید آج شام کو، کل ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے ٹویٹر پر دیکھی ہوگی کہ مجھے آج شام یا آج رات کسی بھی وقت اغوا کر لیا جائے گا. میں صدقے جاؤں، مجھے بتائیے یہ کون سے اغوا کار ہیں جنہوں نے اغوا سے پہلے آپ کو ٹیلی فون کر دیا کہ ہم آپ کو اغوا کر لیں گے؟ یہ لوگ خود ہی اغوا ہو جاتے ہیں، خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں. وہ جنہوں نے لوگوں کو اغوا کر کے 26ویں آئینی ترمیم مکمل کی سر، یہ وہی ہے گربانوں میں جھانک کے بات ایسی ہے نا، کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے. آپ کو لگتا ہے اختیار ولی خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمات حاصل کریں، معاملات ٹھنڈے ہو سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی خدمات حاصل کریں. ضمیر صاحب ایک منٹ، میں جھوٹ سننے کا برداشت میرے میں نہیں ہے. جھوٹ سننے کا برداشت میرے میں صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں. ان کے والد محترم تھا، وہ سیاسی، ان کی پولیٹیکل بڑی کنٹریبیوشن ہے اس ملک کے لیے. ایک آواز اٹھائی آپ نے ان کے لیے جب انہیں دھکے دیے گئے، جب انہیں غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا، کتنی آواز اٹھائی تھی آپ نے قریشی صاحب کے لیے؟ یہ جھوٹی ہمدردیاں ہم پہ نہ چلائیں جی، ہمیں بھی پتہ ہے کتنی آواز آپ نے اٹھائی تھی. آپ لوگ رائفل کے جھوٹے مقدمے میں ان کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کرتے تھے. یہ مذمت کے آنسو نہ روئیں یہاں پر، کسی اور کو بے وقوف بنائے جا کر. آپ کو یہ ایتھکس ہی نہیں آتی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کیسے کی جائے. چلیں بالکل آپ دونوں کا موقف آ گیا. مزمل سہروردی صاحح، ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا ٹویٹر پہ نا غلط قسم کی کہ جی یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہوئی ہیں، حالانکہ مہربانوں صاحب بات نہیں کی، لیکن میں خود پرسنلی دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ فوٹیجز ہیں جو کہ مطلب سی سی ٹی وی کی فوٹیجز نہیں ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سے ٹی وی کی فوٹیجز ہیں؟ یہ جو ویسے جو ویڈیوز بنی ہوئی تھیں جو موبائل سے بنا کے جمع کر کے، دیکھیں جو بلڈنگ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے ان کی فوٹیجز بھی ہیں جو اندر کی ہیں، مکس ہے، لیکن وہ بالکل ٹوٹل سی سی ٹی وی فوٹیج. اچھا دیکھیں نا، فوٹیجز تو ہیں نا، صحیح ٹھیک ہے نا، تو فوٹیجز ہیں اور اس 9 مئی کی ہیں. کوئی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9 مئی کی نہیں ہے؟ نہیں وہ تو ہے، بالکل صحیح. آپ بہت بہت شکریہ. آئی ایم سوری میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.